अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से एक और नए बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का तजर्बा किया गया है जो हर किस्म के वॉर हेड को हर तरफ ले जाने की सलाहियत रखता है और ये नाज़रीन काम तकरीबन 300 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज का हामिल मिसाइल है। पाकिस्तान इससे पहले भी मुताद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जिसका मकसद और हदफ पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना और पाकिस्तान के दुश्मन भारत के खिलाफ जंगी तैयारियां करना है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत अपने सालाना बजट को तकरीबन 130 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान कर चुका है और भारत की जानिब से मुसलसल जदीद तरीन जंगी जहाज़ और मिसाइल और हथियार ख़रीदे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि वह अपनी सलाहियतों को मज़ीद पुख्ता करे और मज़ीद बढ़ाए ताकि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हर तरह से मुसल्ला रहे और हर वक्त अलर्ट रहे। तो ऐसे में नाज़रीन काम, पाकिस्तान के गजनवी मिसाइल से भारत पर धाक बैठी है और भारतीय मीडिया ने कल चीख कर ये कहा है कि पाकिस्तान के पास गजनवी, शाहीन और इसी तरह से गौरी और दीगर बड़े बड़े मिसाइल तैयार हो चुके हैं, लिहाजा भारत को पाकिस्तान के इन मिसाइलों का जवाब देना होगा। लेकिन नाज़रीन काम, पाकिस्तान और भारत के मिसाइलों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर मिसाइलों को तैयार करता है लेकिन भारत अमूमन ज़्यादातर जो हथियार हैं वो बैरून ममालिक से पैसों के इवज़ ख़रीदता है जो एक तरह से नाकारा भी होते हैं और गैर मेयारी भी होते हैं और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए भारतीय फ़ौज को ये हथियार इस्तेमाल करना भी नहीं आते हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द थे जो मतलूब भी थे और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करने के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ पहले भी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, कल भी हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर भारत की एजेंसी रॉ के मराकज़ मौजूद हैं जहाँ से दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान पहुँचाया जाता है। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं और कल शाम को पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किए हैं जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द जो भारत के तरबियत याफ्ता थे मारे गए हैं और इसी तरह से पाक फ़ौज के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। नाज़रीन काम, इससे आप समझ सकते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर रही हैं और कैसे वतन अजीज़ पाकिस्तान की सरहदों पर जानें कुर्बान की जा रही हैं। ऐसे में उन गद्दारों के लिए पैगाम है जो भारत की ज़ुबान बोलते हैं और अफ़वाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और नाज़रीन काम, इससे पैगाम दुश्मनों को भी है कि पाकिस्तान के जवान हर दम शहादत के लिए हाजिर हैं और वतन अजीज़ का दिफा भी करते रहेंगे। और भारत के लिए भी पैगाम है कि वो रॉ एजेंसी के जितने भी मराकज़ अफ़गानिस्तान के अंदर खोल रखे हैं उनकी तबाही और वहाँ की बर्बादी भारत के मुक़द्दर में है। आगे बढ़ने का हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी अफवाज के इदारे पेंटागन की जानिब से ऐलान सामने आया है कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के हवाले से कोई डिस्कशन या हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है कि अमरीकी फ़ौजियों को अप्रैल 2021 के आखिर तक मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकाला जाएगा या फिर बरकरार रखा जाएगा। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने अमेरिका और नेटो को धमकियां दे रखी हैं कि अगर अमेरिकी और नेटो फ़ौज ने दोहा एग्रीमेंट के तहत फ़ौजें ना निकाली तो फिर अमेरिका और नेटो पर हमले शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन काम, अमेरिका दोहरे मेयार का शिकार है, दोगलेपन का शिकार है, मुनाफ़क़त से काम ले रहा है, फ़ौजें भी नहीं निकाल रहा और तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट पर भी पेश रफ्त नहीं दिखाई जा रही है। साथ साथ नाज़रीन काम, खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में तकरीबन 54 काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और 25 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि 7 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं
اور متعدد علاقوں میں طالبان نے کابل فوج کے ماتحت علاقوں میں جو فوجی چھاونیاں تھیں، فوجی مراکز اور چیک پوسٹیں تھیں، انہیں بھی فتح کر لیے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم خبریں سامنے آ رہی ہیں، اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ہر 10 میں سے 4 سے 5 افراد افغانستان کے اندر انتہائی غریب ہیں، ان کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے، جتنے بھی پیسے ملتے ہیں بیرون ممالک سے، وہ سارے کے سارے پیسے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو طالبان کے سابق ترجمان تھے سہیل شاہین، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ 20 سال سے فوجی آپریشن کو دیکھ لیا ہے پوری دنیا نے کہ فوج یا آپریشن افغانستان کے اندر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لہٰذا طالبان امریکہ پر زور ڈالتے ہیں کہ وہ اپنی فوجوں کو برقرار نہ رکھیں بلکہ افغانستان سے نکال لیں تاکہ افغانستان کے اندر قیام امن ہو سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC پر تازہ حالات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کا ایک مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی سرحدی آبادی پر گولہ باری کی ہے۔ جوابی طور پر پاکستان کی کارروائی میں بھارت کی 2 چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں اور 2 بھارتی فوجیوں کے ہلاک اور 4 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان وائلیشن نہیں بلکہ بھارت کی درندہ فوجیں وائلیشن کرتی ہیں، پاکستان جواب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی درندہ مودی حکومت کی جانب سے والنٹیئرز کے نام سے باقاعدہ ایک سائبر فورس بنائی جا رہی ہے، انٹرنیٹ فورس بنائی جا رہی ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، جو کشمیری عوام ہیں ان کی انٹرنیٹ سوشل میڈیا سرگرمیوں کو مانیٹر کریں گے اور بھارتی فوج کے لیے جاسوسی کریں گے، بھارتی حکومت کے لیے جاسوسی کریں گے کہ کون کشمیری ہے جو سوشل میڈیا پر فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب اور دیگر انٹرنیٹ وغیرہ پر بھارت کی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے یا بھارت کی حکومت کے خلاف پوسٹ کرتا ہے یا کومنٹ وغیرہ کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ظلم بھارت مودی حکومت کشمیریوں پر کر رہی ہے اور کیسے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی BJP حکومت پر الزام لگایا ہے BJP ہی کے اپنے رہنماؤں نے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر اور LOC پر موجود شہری ہیں ان کو ان سے پرومس کی ہوئی لینڈ نہیں دی جا رہی ہے، زمین نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ حالت جنگ میں ہیں اور BJP وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مجاہدین اور کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں 3 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور ایک کشمیری مجاہد کو انکاؤنٹر کے اندر شہید کرنے کا بھارتی فوج دعویٰ بھی کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کو ترکی اور چائنا جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کی نیوی کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھارت پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کی نیوی کے خلاف ترکی اور چائنا کے تعلقات جو پاکستان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کے خلاف کاؤنٹر ایکشن کرے اور پاکستان کی نیوی کو ایڈوانس نہ ہونے دیا جائے بلکہ بھارت کی نیوی کو ایڈوانس ہونے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اسرائیل سے جدید ترین سوسائیڈ ڈرون طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے جو کئی ملین ڈالر کے عوض بھارت کو فروخت کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھارت اسرائیل سے سپائک 2000 نامی میزائل بھی خرید چکا ہے جو انتہائی خطرناک ہیں اور اسرائیل مسلسل پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو ٹرین کر رہا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ہتھیار فروخت کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا دفاعی بجٹ 130 ارب ڈالر کرنے کی منظوری سامنے آ رہی ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ 130 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو بجٹ ہے دفاع کے لیے یا دفاع پر خرچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین بھارت کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ عوام بھوک سے مر رہی ہے اور مودی دہشت گرد جو دفاعی بجٹ کے نام پر کرپشن کے لیے پیسوں کو بڑھا رہے ہیں اور عوام کے پیسوں کو ہتھیاروں کی خریداری میں صرف کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے مقابلے میں جو تنازع ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بھارتی علاقوں میں چائنا بڑے زبردست ایڈوانس شہر تعمیر کر رہا ہے
اور ناظرین کرام اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے متعدد علاقوں پر چائنا قبضہ کر چکا ہے، لیکن بھارتی میڈیا اور مودی حکومت اس حوالے سے عوام کو حقائق یا سچ نہیں بتا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے یوکرائن کی ہر ممکن مدد کی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ جانتے ہیں یوکرائن رشیا کے خلاف مسلسل ترکی سے رابطے بڑھا رہا ہے اور یوکرائن کی جانب سے جدید ہتھیاروں کو، جنگی ڈرون طیاروں کو ترکی سے خریدنے کی منظوری بھی سامنے آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوج نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 5 کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور متعدد کرد باغی ترکی کی فوجوں کے سامنے سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ نے ناروے کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے اور نیٹو ممالک کے اندر یورپی ممالک کے ساتھ ترکی کے تعلقات پر ناروے کی حمایت چاہی ہے، جس پر ناروے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی اور ناروے کے تعلقات بہتر ہیں اور ہم ہر ممکن ترکی کے ساتھ تعاون کریں گے اور ترکی کو یورپی یونین اور نیٹو میں مستقل طور پر، کامل طور پر جو رکنیت ہے اس کو دلانے کے لیے غور و فکر کریں گے اور کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر جو چائنا کی ایمبیسی ہے، چائنا کا سفارت خانہ ہے استنبول کے اندر اور انقرہ کے اندر، وہاں پر ایغور نسل کے متعدد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج سامنے آیا ہے، جس میں چینی قونصل خانے کے سامنے، ایمبیسیز کے سامنے احتجاج سے مقصد یہ تھا کہ چائنا کے صوبے سنکیانگ کے اندر جو ایغور نسل کے مسلمانوں پر تشدد ہوتا ہے اسے بند کیا جائے اور جو غیر قانونی طور پر حراستی کیمپوں کے اندر جو ایغور نسل کے مسلمان ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں چائنا اس حوالے سے مسلسل انکار کرتا ہے کہ وہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر ظلم نہیں کر رہا، لیکن بہت سے ایغور نسل کے مسلمان ترکی کے اندر موجود ہیں جو اپنے پیاروں کی آزادی اور رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام اسرائیل کی غاصب یہودی فورسز نے آپریشن کیے ہیں، شام کے اندر ایک مرتبہ پھر فضائی حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی فورسز کی جانب سے، جس میں متعدد ایرانی اور جو بشار الاسد کی حکومت کی فوج ہے ان کے کارندوں کو مار ڈالنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو شام کے اندر حملے کرتا ہے یہ ایران یا بشار کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، سنی مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، تاکہ ان کو وہاں سے بھگایا جائے اور وہاں کے علاقوں پر اسرائیل پھر قبضہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر اڑنے والے ایک اسرائیلی ڈرون طیارے کو وہاں کی فورسز نے بمباری کر کے مار گرایا ہے، جس پر اسرائیل نے لبنان کو حملہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی یہودیوں کی جانب سے جو عرب نسل کے مسلمان ہیں یا عرب نسل کے دیگر لوگ اسرائیل کے اندر مقیم ہیں ان کے خلاف نفرت اور تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے امریکہ کے اندر اور دیگر مغربی ممالک کے اندر نسل پرستی ہے، اس حوالے سے عربوں کے خلاف اسرائیل کے یہودی بھی نسل پرستی کا شکار ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ کام فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، متعدد فلسطینیوں کو رات کے اسرائیلی فورسز نے گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے یمن کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں اور یمن کے اندر جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور بدلے میں جنوبی علیحدگی پسندوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کو جنوبی یمن کے اندر آنے کے مواقع فراہم کریں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین کرام ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یمن کے اندر متحدہ عرب امارات کے کندھوں پر سوار ہو کر اسرائیل بڑے پیمانے پر جنوبی یمن کے اندر سازشیں کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنوبی یمن کا انتہائی اہم علاقے ہیں اور انتہائی زیادہ اہمیت ہے، بالخصوص جو وہاں پر تجارتی جو مواقع ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں وہاں جو معدنیات ہیں، اس بنا پر یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور UAE کی سازشوں کے خلاف جنوبی یمن کے اندر احتجاج اور عوام کا شکوہ اور عوام کی مخالفت بڑھ رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران اور عراق سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراقی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر حسن روحانی سے بات چیت کی ہے، ملاقات کی ہے۔ تہران کے دورے پر وہ پہنچے تھے، جہاں پہلے ان کی ملاقات جواد ظریف سے ہوئی ہے اور پھر ایرانی صدر حسن روحانی سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ہم عراق کا تعاون جاری رکھیں گے اور جب تک کہ غیر ملکی فوجیں عراق سے نہیں نکل جاتی، عراق کے اندر ایران اپنی مسلح سرگرمیاں جاری رکھے گا۔
آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ایران کی مسلح سرگرمیوں کی وجہ سے عراق کے اندر امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے اور مسلح پراکسی وار تنظیموں کے خلاف حکومت کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، لیکن بہرحال ناظرین کرام مصطفیٰ کاظمی کی حکومت نے ایران کو پریشرائز کیا ہے کہ وہ ایران اپنے مسلح جنگجوؤں کو یا ان کی مسلح کارروائیوں کو عراق سے روک لے، بالخصوص ہے جو ریڈ زون کے اندر واقع جو غیر ملکی فورن ایمبیسیز ہیں، قونصل خانے ہیں، ان پر حملے نہ کیے جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر مسلح پراکسی وار تنظیمیں موجود ہیں اور ایران معاشی طور پر عراق کے وسائل پر کافی حد تک اثر و رسوخ رکھتا ہے اور کافی حد تک قابض بھی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایرانی ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جیش العدل کے ذریعے سے جو ایران کے 2 فوجیوں کو اغوا کیا گیا تھا، انہیں خفیہ کارروائی کے ذریعے سے رہا کروا لیا گیا ہے۔ پاکستان پر ایران پہلے بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے سرگرم عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایران کے خلاف حملے کرتے ہیں، جو ایرانی فوجیوں کو، ایرانی سرکاری اہلکاروں کو اغوا کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان ان کارروائیوں کا یا ان الزامات کی تردید اور نفی کرتا آیا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ایران کا صوبہ بلوچستان سیستان ہے، وہاں پر بڑے پیمانے پر علیحدگی پسند ہیں جو ایران کی حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور ایران پاکستان پر خامخواہ الزام لگا دیتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نیو سٹارٹ ایگریمنٹ جو رشیا اور امریکہ کے درمیان 1990 سے چلا آ رہا ہے، اس میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رشیا اور امریکہ مزید جوہری ہتھیار، نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے اور جدید ہتھیاروں کے میزائلوں کے تجربات نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا کی جانب سے اس معاہدے کو سراہا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے بھی اس معاہدے کو سراہا گیا ہے اور باقی ملکوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ جدید میزائلوں کے اور ہتھیاروں کے تجربات نہ کریں۔ لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس معاہدے کے باوجود بھی رشیا اور امریکہ خطرناک جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی عموماً ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ اعلانیہ تجربات نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جو ہتھیار ہیں وہ تیار کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، امریکہ کے اندر فوج کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 3 کمانڈوز فوجی مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جنگی جہازوں کے گرنے اور فوجی ہیلی کاپٹرز کے جو نقصانات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سازو ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے حامی پراؤڈ بوائے نامی ایک شدت پسند تنظیم تھی جس نے کیپٹل ہل میں امریکہ کی کانگریس پر حملہ بھی کیا تھا، اور بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے یہ حامی اور پرتشدد لوگ مسلسل امریکی موجودہ حکومت کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام کینیڈا کی جانب سے پراؤڈ بوائے نامی اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں، فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی اس تنظیم کے خلاف پابندی لگانے کا کانگریس کے حمایتی لوگ جو بائیڈن کی پارٹی ڈیموکریٹ ہیں اس کے حمایتی لوگ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پراؤڈ بوائے کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، جو نسل پرستی، شدت پسندی اور دہشت گردی جیسے واقعات میں ملوث ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شام سے اور اسی طرح سے تیونس اور ایتھوپیا سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر 2 بم دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں متعدد لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور 2 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں شام کے اندر بشار الاسد کی درندہ حکومت ہے اور ان کے اتحادی رشیا اور ایرانی جنگجو مسلسل وہاں پر جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں پر آپریشن کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ پھر کرد باغی بھی ہیں، داعش کے کارندے بھی ہیں اور مسلسل دیگر جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، جس سے وہاں کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ناظرین کرام تیونس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کو بڑھا کر بدامنی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ایک دھماکے کے نتیجے میں 4 تیونس کے جو فوجی تھے ان کو مار ڈالا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل تیونس کے حکومت کو ہٹانے کے لیے، اسلامی حکومت کو ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز بھی، مغربی ممالک بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایتھوپیا سے خبر یہ ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے کہا ہے کہ ایک خفیہ کارروائی کے نتیجے متعدد جنگجوؤں کو پکڑ لیا گیا ہے
جو متحدہ عرب امارات کی ایمبیسی اور سفارت خانوں پر ایتھوپیا کے اندر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین خبریں ہیں کہ ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، سرحدی تنازع اور نہضہ ڈیم پر تنازع تاحال برقرار ہے۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔